बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आप सबको मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से राख का बुत और रोज़ों का मौसम मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, आज 14 फरवरी 2024 है और राख का बुध है। तो आए हम इससे पहले कि आज राख के बुध और रोज़ों से मुतल्लक तलावतों पर ध्यान व ज्ञान करें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, अता करके हम पाक रोज़ा रख कर मसीही जंग इन मुआवन रस्मों से शुरू करें जो रूहानी बदियों के मुकाबले में हमें परहेजगारी और ख़ुद नसारी के लिए दरकार है। हमें यह तौफीक बख्श कि हम बदियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले और नेकी की पैरवी करने वाले बने। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम रोज़ों का आगाज़ करते हैं। अपने माथे पर राख को लगाते हैं। काहिन हमारे माथे पर राख के ज़रिए सलीब का निशान बनाता है और कहता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तो आज की तलावतों से हम सीखेंगे कि राख के बुध और रोज़ों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह हम इसको इन दिनों में अपनी आजिज़ी खुदा के हजूर पेश कर सकते हैं। आज 3 तलावतें राख के बुध पर होंगी। पहली तलावत योएल 2 बाब उसकी 12 से 18 आयत होगी। दूसरी तलावत करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त होगा, उसमें 5वां बाब 20 आयत से 6 बाब की दूसरी आयत। और अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल उसका 6 बाब पहली आयत से 6 आयत और 16वीं आयत से 18वीं आयत। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं, जो योएल नबी की किताब में से है। योएल 2 बाब की 12 से 18 आयत हम सुनेंगे। लेकिन अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरयाजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफ़ल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर खारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूटी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें कि ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर
رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ قومیں ان پر حکومت کریں۔ امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ یوں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا۔ سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا۔ نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگر تو، نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگر تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھے انہاں نوں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھے انہاں نوں۔ سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی دوسری تلاوت کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب 20 آیت سے 6 باب کی 2 آیت تک۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے لیے پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے وسیلے سے نصیحت کرتا ہے۔ پس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں، اور ہم اس کے ہمکار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی ہے اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ پیغمبر نبی سارے اپنی جگہ، مگر سب سے اعلیٰ ہے یسوع کا نام، مگر سب سے اعلیٰ ہے یسوع کا نام۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مطابق مقدس متی، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے 6 آیت اور 16 سے 18 آیت تک ہم سنیں گے۔
خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ پوشیدگی میں ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں۔ کلیسیا ہمیں اس لیے اکٹھا کرتی ہے کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں باہم مل کر اپنے روزوں کے ایام شروع کر سکیں۔ پاک ماں کیتھولک کلیسیا جانتی ہے کہ ہماری روحانی زندگی میں ان دنوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ کلیسیا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ کلیسیا ایک نشان استعمال کرتی ہے جسے وہ برکت دے کر ہماری پیشانی پر لگاتی ہے۔ راکھ کا مطلب کیا ہے اور اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ میرے عزیزو، کلیسیا ابتدا ہی سے یہ نشان استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی اہمیت جاننے کے لیے ہمیں ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے جو کاہن اس وقت ادا کرتے ہیں جب ہماری پیشانی پر راکھ لگاتے ہیں۔ اے انسان، یاد رکھ کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹے گا۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ راکھ روحانی اور جسمانی کمزوریوں کی یاد دلاتی ہے۔ راکھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کس قدر کمزور ہیں اور ہماری زمینی زندگی کس قدر مختصر ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور اور صاحب رتبہ اور مرتبہ لوگ ہیں جو بہت سے انسانوں پر اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ بے شمار عالم ہیں جن کی حکمت کی باتیں سن کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں اتنے امیر کبیر لوگ بھی ہیں جنہیں خود بھی اپنی دولت یا ملکیت کا اندازہ نہیں۔ بس چند برس گزرنے کی دیر ہے، یہ امیر، یہ عالم اور طاقتور لوگ اپنے سب سے کم ترین خادموں کی طرح مر جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ان پڑھ شخص مر جاتا ہے یا بھیک مانگنے والا کوئی فقیر۔ اگر آپ ان کی قبریں کھولیں تو عالم اور ان پڑھ لوگوں کی قبروں میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان میں صرف چند ہڈیاں یا پھر صرف خاک ہی ہوگی۔
اگر آپ 100 سال کی عمر پانے والے انسان سے سوال کریں کہ زندگی کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ زندگی مختصر ہے، موت پر کسی کو اختیار نہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بھی موت کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ راکھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم روحانی طور پر کس قدر کمزور ہیں، کیونکہ ہم سب گنہگار انسان ہیں۔ آپ نے شاید گاؤں میں کبھی آگ لگی ہوئی دیکھی ہوگی۔ ممکن ہے بچوں نے کھیلتے وقت یہ آگ جلائی ہو، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس سے کئی گھر آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم موقع پر پہنچتے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت تک سب کچھ راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارا وہ گھر جسے ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، ہماری تمام جائیداد، کپڑے جو ہم نے بڑے شوق سے خریدے تھے اور انہیں بہت سنبھال کر رکھتے تھے، ہماری جمع پونجی جسے ہم نے خون پسینے کی کمائی سے اکٹھا کیا تھا، وہ تمام قیمتی چیزیں جو آباء و اجداد سے میراث میں حاصل کی تھیں اور جنہیں کل دوسروں کے کام آنا تھا، سب کچھ آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہ کا نشان ہے۔ ہم بہت سی قیمتی چیزوں کے مالک ہیں جنہیں گناہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہمیں الہی زندگی، روحانی زندگی اور جو نیکی اس وقت تک ہم نے کی ہے، اس کا پھل ہمارے دل کی خوشی اور اطمینان، ہماری مسیحی برادری کا امن اور یگانگت، گناہ یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آگ اور گناہ میں ایک فرق ہے۔ آگ تو شاید کبھی کبھار ہمارے گھروں کو جلا سکتی ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کے بغیر گزارا بھی کر لیتے ہیں یا انہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، گناہ سب میں پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں گناہ ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور لگاتار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری پیشانیوں پر راکھ ڈالنا یہ کہنے کے برابر ہے کہ یہ گنہگار انسان ہے۔ روزوں کے ایام کے آغاز ہی سے کلیسیا یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں۔ راکھ امید اور نئی زندگی شروع کرنے کا نشان ہے۔ جب جنگل میں آگ سب جڑی بوٹیوں کو جلا دیتی ہے تو سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم جلد از جلد اچھی فصل حاصل کرنے کی امید پر اچھا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گناہ کے ذریعے ہماری روح کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں جلد از جلد اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نقصان ہم اپنے اچھے کاموں سے پورا کر سکتے ہیں۔ کلیسیا ہم سے صرف یہ نہیں کہتی تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا، بلکہ وہ اپنا پیغام ان الفاظ سے جاری رکھتی ہے: گناہوں سے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور انجیل کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ یعنی جو کچھ کرتے ہو اس کے مطابق اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے لفظوں، سوچوں اور کاموں پر غور کرو اور دیکھو کہ کیا یہ سب کچھ انجیل مقدس کے مطابق ہے یا نہیں۔ روزوں کے ایام میں اپنی گزشتہ زندگی پر پچھتانے اور نئی زندگی شروع کرنے کے ایام ہیں۔ روزوں کے ایام کے لیے کلیسیا ایک تجربہ کار ماں ہے۔ وہ تمام مسیحیوں کو ہدایات دیتی ہے تاکہ وہ روزوں کے ایام کو وفاداری سے گزاریں۔ دعا کے لیے زیادہ وقت نکالنا، ریاضت کرنا یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن کا استعمال بذات خود غلط نہیں۔ یہ 3 چیزیں بہت قیمتی دعا کی طرح ہیں جس سے ہم گناہوں کی بیماری سے شفا پا سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں: دعا، روزہ اور خیرات۔
یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس قیمتی بیج کی طرح یہ چیزیں ہیں جسے بو کر زیادہ سے زیادہ فصل ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمیں صرف آدمیوں سے تعریف ملے گی لیکن باپ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہم بہت دعا کرنا ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ روزوں کے مہینے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم دعا میں گزاریں، لیکن ہماری دعا صرف الفاظ پر مشتمل نہ ہو بلکہ ہمیں اپنا دل اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور دل سے اس سے یعنی کہ خدا سے بات کرنی چاہیے، اس سے معافی اور قوت مانگنا چاہیے تاکہ اپنے گناہوں کو پہچانیں اور ان سے توبہ کریں۔ ان ایام میں ہمیں بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں بدی سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شیطان کو روزہ رکھوانا ہے۔ جب بھی وہ ہم سے کچھ لینے کے لیے آئے، اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے۔ بھائیوں کی مدد کرنے سے صرف یہ مراد نہیں کہ ہم چند سکے دے دیں جیسے کسی بھکاری کو دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے بھائی کی ہر ضرورت میں مدد دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے ہمیں اس کے لیے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس طرح سے گزارا ہوا وقت ہمارے اندر اس نقصان کی تلافی کر سکے گا جو گناہ نے ہمیں پہنچایا تھا۔ ہر وقت ہمارے لیے بونے اور کاٹنے کا وقت ہوگا۔ عید قیامت آئے گی اور گناہ کے لیے ہمارا افسوس خوشی میں بدل جائے گا، ایسی خوشی جو صرف خداوند یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلام مقدس ہمیں ان روزوں کے ایام میں 3 اہم نکات دیتا ہے۔ نمبر 1 دعا کرنا، اور نمبر 2 پہ روزہ رکھنا، اور نمبر 3 خیرات کرنا۔ یہ 3 اہم کام ہیں۔ خیرات میں ہم ان دنوں میں کلیسیا ریکوائر کرتی ہے اور ہم سب کو ہمارے فیملی کے حساب سے گھروں میں غلے دیے جاتے ہیں اور روزوں کا ہدیہ ہم اس میں ڈال کر اپنے کاہن کو دیتے ہیں اور کاہن آگے بشپ صاحب تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ہدیہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے ایسٹر کے موقع پر امداد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کلام مقدس بتاتا ہے جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور جو کیسر کا ہے کیسر کو دو۔ تو ان دنوں میں سب لوگ اپنے پیسوں سے ایک ایک غلہ خریدیں اور روزوں کے دوران اس میں جو بھی خدا آپ کو گنجائش دیتا ہے روز کی بنیاد پر ہدیہ ڈالیں، اور پاک جمعے کے روز وہ ہدیہ پاک جمعے کی عبادت کے دوران اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ پھر بشپ صاحبان کو دیا جاتا ہے، اور بشپ صاحبان اس کی تقسیم کاری کرتے ہیں، اور کاہنوں اور کیٹیکسٹ اور سب کی ریکمنڈیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کون سا ضرورت مند ہے، بیوہ عورت اور یتیم بچے، ان میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ساری تفسیر میں ہم نے جن خاص نکات کو دیکھا ہے وہ یہ ہیں کہ روزوں کے ایام میں ہم اپنی کمزوری اور گناہ کو پہچاننے کے
ایام ہے، آپ نے بہت احمقانہ کام کر کے اپنی روحانی زندگی کے قیمتی تحفوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ روزے امید کا وقت ہیں، اچھا بیج بونے کا وقت ہے۔ یہ اچھا بیج ہمیں گناہ کی راکھ میں بونا ہے۔ یہ بیج روزہ، دعا اور پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کے اعمال کے ہیں۔ روزوں کے ایام آسمانی گھر کی طرف سفر کے ایام ہیں۔ گناہ کو ترک کر کے انجیل کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ یوئیل نبی کہتا ہے کہ اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا وقت ہے۔ پولس کہتا ہے خدا سے میل کر لو۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنا کلام پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔